खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। नाज़रीन, रवां साल 11 माह के दौरान लाहौर और गिरदोनवा में अदालत के अहाते में 21 अफराद कत्ल हो चुके हैं, जो दरीना अदावतों पर कत्ल कर दिए गए। हमारे साथ लाहौर बार के सीनियर मेंबरान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जब भी कोई नया सदर या कोई भी बार का ओहदेदार वो इलेक्ट होता है तो तमाम पुलिस अफसरान से उनकी ना सिर्फ मीटिंग होती है बल्कि सिक्योरिटी को वो असर नो तकमील दिया जाता है। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि आए रोज वो अदालतों के अहाते में कत्ल गारत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जेल एंड पुलिस रिफॉर्म्स लाहौर सरदार अवैस हई अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब्बासी साहब, आप ऐनी शाहिद भी हैं और मौके पर मौजूद थे। आप उस वक्त अभी जो चंद रोज कबल सेशन कोर्ट में डबल मर्डर हुआ है और एक मुलजिम वो असला लेकर अंदर पहुंच जाता है और बड़े आराम से वो दो अफराद को बख्शी खाने के अंदर कत्ल कर देता है। और उस वक्त अदालत में कम व पेश वो 300 से 400 पुलिस एहलकार मौजूद थे और सेशन गेट पे 3 लेयर्स पे सिक्योरिटी को चेक किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कहां पर सिक्योरिटी लैब्स हैं? पहले तो ये है कि जब इस वकूए की इतला हमारे वकला भाइयों को जब इसका पता चला कि ये एक बड़ी नागहानी सी एक सूरत हाल हमारे कोर्ट के प्रिंसिस में हुई, बख्शी खाना में हुई, तो मौका पे काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और वहाँ पे जाके हमने खुद ये चीज़ों को देखा। और दूसरा ये था कि क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी वकला को उस जगह पे जहाँ पे ये वकूआ हुआ है, तो अभी इसका इन्वेस्टिगेशन वो चल रही है कि ये सारे मामला क्यों हुए। वकला का काम है अदालतों में लोगों को इंसाफ लेके देना, वकला का काम है लोगों के लिए वहाँ पे इंसाफ की जंग लड़ना। जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी की बात आ जाती है कि सिक्योरिटी, तो फिर देखें वो एजेंसीज और वो महकमा जात जिसमें पुलिस सफ़े अव्वल है, अब देखें वो सिक्योरिटी पे मामूर हैं। और जहाँ तक हमारे कॉपरेशन की बात है तो वकला अपनी तलाशी दिए बगैर आज तक अंदर अदालत में नहीं गए। पूरा कॉपरेट किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ आम पब्लिक की सिक्योरिटी का मसला नहीं, ये इन काले कोटों की सिक्योरिटी का भी मसला है जो अपने घर से अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए अदालतों में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं इस रियासत पाकिस्तान के उस शोबा से तल्लक़ रखता हूँ जो मेरे कायद का था, जिसने आज़ाद फ़ज़ाएँ हमें गिफ्ट की हैं। आप ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ वकला ही वो दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं जिसकी वजह से इस तरह की नौबत आती है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे में आपको यही कहूँगा कि जब भी किसी चीज़ का कोई मुस्बत या कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग दलील किसी के पास मौजूद नहीं होती, तो ये आज से नहीं है, जब से ये ज़माना बना, ये दुनिया बनी, तो ये देखने में यही है। यहाँ पे तो औलिया पे भी इल्ज़ामात लग जाते हैं। यहाँ अच्छा मुझे बताइए, आज तक जितने मर्डर इससे पहले लाहौर में या किसी भी कोर्ट में, लाहौर की कोर्ट के अलावा भी हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन में या किसी मामले में, आज तक किसी एक वकील का ये साबित होना पाया गया है कि उसने किसी को असला प्रोवाइड किया हो? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सुना। अगर आपके इल्म में होता मुझे बता सकते हैं। हाँ, देखिए होता क्या है, ये एक लेकिन ऐसी क्या सरैयाँ मौजूद भी हैं यहाँ पर, ये बहुत से लोग वो कहते भी हैं अगर कोई बात सामने नहीं आई तो वो एक अलग बात है, वो तो तफ्तीश होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि अगर कोई ऐसा वकील भी शामिल है इस तरह के किसी वकूए में असला फराहम करने में, तो उसकी भी तफ्तीश उसी तरह होनी चाहिए और उसको सजा भी होनी चाहिए? इसका एक बड़ा मज़ेदार सा मुझे अभी आपको जवाब देने को दिल कर रहा है। वो मेरे नॉलेज में एक प्रॉपर्टी आई, वो सिलसिला इस तरह से था कि एक पार्टी की दूसरे पार्टी के साथ लागतबाजी थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी थी, तो हुआ ये कि दूसरी पार्टी के इस घर में जिन्नात हैं। क्या सराई तो ये भी होती है कि उस प्रॉपर्टी को वो सेल ना किया जाए। क्या सराइयों में तो आप किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। अब ऐसा ये अब्बासी साहब ये बताएं कि इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, अदालत की जुरिस्डिक्शन में अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो फिर अवाम पे जो शहरी है, जो आम शहरी है, उस पर क्या तासुर जाएगा? देखें जी, या तो ऐसा कर लिया जाए कि फिर ऐसा करते हैं कि पुलिस के साथ ना वकला हजरात की भी बंदूक पकड़ा के ड्यूटी लगा देते हैं कि वो सिक्योरिटी को चेक करें। ये जो क्वेश्चन है ये बनता है उन अदारों पे
جو وہاں پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس ہے اور پولیس جو ہے وہ ان کی طرف سے جو ہے ان کی وجہ سے سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. کچھ یہ چیزیں بھی ہیں. کچھ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی شعبے میں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں, اگر آپ 4 لوگ اپنی ڈیوٹی محنت سے کر رہے ہیں اور ایک بندہ نیگلیجنسی کر رہا ہے اور اس ایک بندے کی نیگلیجنسی کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پھر وہ پورا ادارہ بھی بدنام ہوتا ہے اور وہ جگہ بھی جہاں پہ ایسے وقوع جو ہے وہ سرزد ہوتے ہیں. اور اللہ کریم سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. سردار اویس حئی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کا نقطہ نظر دیکھا. ملک عرفان کھوکھر ایڈوکیٹ جو ایگزیکٹو ممبر ہیں لاہور بار کے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے اس طرح کے واقعات. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو, اور اس میں انڈسکریمنیٹلی چاہے وہ جیل ہے چاہے وہ پرائیویٹ پبلک پلیسز ہیں, ان سب جگہوں پہ لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ہے. لیکن ایز پر مائی اوپینین اینڈ آبزرویشن دس از دی جوائنٹ رسپانسبلٹی. میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کو ایز بحیثیت ایک کمیونٹی اور بحیثیت ایک سوسائٹی کا ذمہ دار فرد یہ چیز کو جو ہے ہم لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم سب کو اس سیکیورٹی سینیریو کو امپروو کرنے کے لیے اپنا حصہ اپنی اپنی جگہ پہ پازیٹیولی ڈالنا چاہیے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب بھی اگر ہم مائنیوٹلی دیکھیں تو ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ جب ہوتی ہے وہاں سے جب گزرا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب کی چیکنگ ہونی چاہیے, ایون دی لائرز, ایون آل دا ریسپیکٹیبلز, ایون دا پولیس مین ہو آر اینٹرنگ دی کورٹ پریمیسز, چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے وہ سویلینز ہیں چاہے وہ لائرز ہیں, اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, سب کی ہونی چاہیے. اور میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے انفارچونیٹلی کہ جب کورٹ پریمیسز میں سرکاری گاڑیوں کا داخلہ ہوتا ہے یا پولیس کی جو وینز آتی ہیں یا پولیس کی جو جیل کی وین آتی ہے, کبھی بھی ان کی سیکیورٹی میں کھڑے ہو کے ان کی چیکنگ نہیں کی گئی. ہم لائرز کی تو جو لائرز کمیونٹی ہے ان کی گاڑیاں تو کورٹ پریمیسز میں نہیں آتی. اب یہ میرے بھائی نے کہا ہے کہ یہ کوئی 21 مرڈرز کو یہ مانیٹر کر چکے ہیں, بٹ میری آبزرویشن میں یہ کوئی 30 کے قریب بنتے ہیں جو کورٹ پریمیسز میں ہوئے. اور انفارچونیٹلی اف یو لک بیک ایٹ دی ریکارڈ, اس میں سے کئی ہمارے لائر صاحبان جو ہیں وہ کورٹ پریمیسز کے اندر مرڈر ہو چکے ہیں. انفارچونیٹلی وی آر دی ونس ہو آر افیکٹڈ, ہم اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نہ چاہیں کہ اس نظام کو بہتر کیا جائے. میری یہ درخواست ہے اس فورم سے, اور میں ریاست کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بی سیریس ود دی سیکیورٹی آف دی کورٹ پریمیسز. یہ عدالتیں ہیں جہاں سے لوگوں کو انصاف ملتا ہے, جہاں سے قانون کی بالادستی اسٹیبلش ہوتی ہے. اگر ان پریمیسز میں ریاست فیل ہوتی ہے, میننگ دیر بائی ریاست کی خود کی ریٹ جو ہے اس میں کویسچن مارک ہے. ملک عرفان صاحب آپ یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بتایا اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جو پولیس وین جیل سے آتی ہیں ان کی کوئی بھی چیکنگ نہیں ہوتی, تو یہ کس نے کروانی ہے؟ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جیسے ہم اس وقت لاہور بار میں موجود ہیں تو آپ کے صدور جو ہیں یا آپ دیگر عہدیدار جو ہیں, کیا یہ ان پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ چاہے جیل سے بھی وین آئی ہے؟ اور میرا اسی کے ساتھ ایک ایڈ کویسچن ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیل کی طرف سے وین آتی ہیں یہ اسلحہ ان میں آتا ہے؟ دیکھیے سر, آئی ایم ناٹ الیجنگ اینی ون, اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس ساری بات کو ڈسکس کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے, آبویسلی ہم اس بات کو آلریڈی ہمارے آنریبل سیشن جج صاحب ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک میٹنگ شیڈیول بنا ہوتا ہے, اس میں ہم ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً اس بات کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اور ہم نے اکثر اس بات کو ایجیٹیٹ کیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ایز دا سیکورٹی از ان دی ہینڈز آف دا پولیس آفیسرز, یہ ہمارے ہینڈز میں نہیں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اس لیے ہم اس پہ آج تک اپنی طرف سے کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لے سکے. میری اس فورم سے بھی میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ پولیس والے اوور اکراس دا بورڈ چیکنگ ہو, چاہے کوئی گورنمنٹ وہیکل ہے, چاہے کوئی جیل وہیکل ہے, چاہے کوئی پرائیویٹ وہیکل ہے, which ever enters into the court premises, they all must be checked minutely, properly. عرفان صاحب یہ بھی بتائیے گا, ایک آخری سوال ہے آپ سے, کہ اگر ترکی میں طیب اردگان جو ہے وہ تھوڑا سا تیز چلا جاتا ہے کار میں تو باقاعدگی سے وہ خود کہتا ہے کہ میرا چلان کر لیا جائے, تو یہاں پر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے, کچھ وکلا حضرات بھی ایسے ہیں جو اپنی تلاشی دینا یا وہ نہیں چاہتے کہ ان کو جو ہے وہ چیک کیا جائے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ Right now, this is a problem exists in the society as a whole. سوسائٹی میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے
کہ جو ہمارے لاز ہیں سب سے پہلے تو ہم روڈ کو پکڑ لیں. جو ہمارے ٹریفک قوانین ہیں ان کے لوگ اس طرح سے وائلیشن کرتے ہیں جس طرح کہ وہ بہت ہی اعزاز کا کام کر رہے ہوں. تو جو ہمارے لا کی رسپیکٹ ہے اور ہمارے جو قوانین جو بن چکے ہیں جو کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کے اوپر میں ان کو تسلیم کریں, تو اس سے ایز اے سوسائٹی ہم نے ان کے اوپر میں اس طریقے سے عمل نہیں کیا. Unfortunately, there are some lawyers who are not willing to cooperate, but as a society, as a community, 99% lawyers are willing to cooperate. اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی لائر چیکنگ کے لیے گیا ہو اور کسی نے اس کو چیکنگ کا کہا ہو اور اس نے آگے سے اریٹیٹ کیا ہو. ہم تو خود افیکٹی ہیں, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر پولیس اور وکلا کا جو ہے وہ جھگڑا نظر آتا ہے اور یہ کوارڈینیشن سب سے ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, میں تو اکثر میرے پولیس آفیسرز آئی ود ڈیو ریسپیکٹ, میں تو ہر ایک کو عزت دینے پہ, بلکہ ہماری کمیونٹی ہر ایک کو عزت دینے پہ بلیو رکھتی ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں. کئی بار اس موضوع پہ میرے جو دوست پولیس آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بات ہو چکی ہے. تو دیکھیں, پولیس اور جو لائرز ہیں دے آر دا فیسیلیٹیٹرز آف دا کورٹ. ان کا مقصد ہوتا ہے کورٹ کو لیڈ کرنا, کورٹ کو بتانا, کورٹ کو اسسٹ کرنا تاکہ کورٹ ایک کنکلوژن پہ پہنچ سکے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا مس کوآرڈینیشن اور ہمارا اگر کبھی کوئی کسی قسم کا تنازع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بیکاز لائرز آر ویری ویل کنورزنڈ ود دی لاز اینڈ دی بیسک پرنسپلز. تو جہاں پہ وہ کوئی انلیگیلٹی دیکھتے ہیں تو وہ اریٹیٹ کرتے ہیں. اس اریٹیشن میں, اس ایجیٹیشن میں اکثر ہوتا ہے, میں نے ایسا دیکھا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, بٹ پھر بھی ہم نے ہمارا کنسنسس اس بات پہ ہو چکا ہے کہ ہم نے لڑنے نہیں دینا, ہم نے معاملات کو فہم و تفہیم کے ساتھ حل کرنا ہے, اور ایسا ہو رہا ہے. اور ہماری بار کونسلز دے آر ویری مچ ولنگ اور وہ اس پہ اسی طریقے سے ہی عمل کر رہی ہیں. بہت شکریہ. ملک عرفان کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی بات آپ سن رہے تھے. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ملک عدنان کھوکھر جو کو چیئرمین ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے, ہم ان سے بھی بات کریں گے اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. اور اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارا جو پروگرام تفتیش کے فارمیٹ سے ہے, بہت سے سانحات کے بعد بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی نتیجے پہ پہنچا جائے اور ہر جو مشکل ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. آخر یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے عدلیہ عدالت کے ہاتھوں میں, اس کا حل کیا ہے, اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ملک عدنان کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں. عدنان صاحب یہ بتائیے گا کہ رواں سال جو ہے جس طرح 21 اور کہیں جگہ پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 30 افراد جو ہیں لاہور اور گردنوا میں قتل کر دیے گئے ہیں عدالتوں کے گردنوا میں, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک بہت انفارچونیٹ سٹیٹ آف افیئر ہے کہ عدالتیں جہاں پہ آ کے لوگ اپنے تنازعات کا انصاف ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اسی جگہ پر دے آر ایکسٹرا جوڈیشلی کلڈ بائی دی پیپل. اب اگر ہم وقوع جات کو دیکھیں تو یہ سارے وقوع جات دیز آر ویری اسپیسیفک ٹارگٹ کلنگز آف اے اسپیسیفک پرسنز, جہاں پہ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے کسی کو قتل کیا جاتا ہے, وہاں پہ دیگر بہت سارے عناصر کی کلوسیونیس کا ہونا جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ایک فیکٹ ہے. اب اس جگہ پہ بھی جو ریسنٹ مرڈرز ہوئے ہیں وہ ایک بخشی خانہ میں ہوئے ہیں. اب بخشی خانہ کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک ویری کنفائنڈ اور سیپریٹ پلیس ود ان دی پریمسز آف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے. اس پریمسز کے لیے اسپیشل ایکسیس کنٹرول کے ارینجمنٹس کیے گئے ہیں. میری کہنے کی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کورٹ پریمسز میں داخل ہوتا ہے آفٹر فلفلنگ آل دی ریکوائرمنٹس آف دی ایکسیس کنٹرول سچ ایز دی پرسنل سرچ اور دی ویکل سرچ, اس کے بعد میں اگر وہ اسپیشل زون آف بخشی خانہ میں جانا چاہتا ہے تو اگین ہی ہیز ٹو گو تھرو ٹو دی ایکسیس کنٹرول سسٹم. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بخشی خانہ میں آپ کے لیے پرسنل سرچ کا علیحدہ نظام ہے, اور کوئی بھی شخص اگر کوئی اپنے ساتھ میں دیگر اشیاء لے کے جانا چاہ رہا ہے اس کی بھی سرچ جو ہے اس کے لیے بھی علیحدہ ارینجمنٹس تھرو پولیس آفیشلز اویلیبل ہے. ملک عدنان صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے خود بھی بتایا کہ بہت ہی ایزی اپروچ بنتی جا رہی ہے, جو درینہ دشمنی ہے اور جو دشمن دار ہیں, کیا ان کے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے
بخشی خانے تک پہنچنے کے لیے سیکیورٹی 3 لیئر سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اور وہ اسلحہ سمیت وہاں پر پہنچ جاتا ہے. اور پھر جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں, ہم نے بھی دیکھا ہے, سب کو پتا ہے کہ بخشی خانے میں جو ملزم جیل سے لایا جاتا ہے اس کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلحہ وہاں تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ جی, اس میں آپ نے بیسیکلی 2 کوشچنز پوچھے ہیں ایک ساتھ. اس میں پہلا بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے دشمنداری کی ایک بات کی ہے, دیکھیں پرسنل اینمٹیز لوگوں کی چلتی آ رہی ہیں اور انفارچونیٹلی واقعتاً انہوں نے کورٹ پریمسز کو ایک ایزی پلیس آف ٹارگٹ جو ہے وہ کنسیڈر کر لیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی جس کے خلاف بھی اینمٹی ہے, if he enters into the premises of the court, he has to be disarmed. اب جو لوگ دشمندار ہوتے ہیں وہ موسٹلی دے یوز ٹو کیری آرمس ایز ویل ایز دے یوز ٹو کیری دی باڈی گارڈس who are equipped with the arms. اب جب وہ کورٹ پریمسز میں آتے ہیں وہ ڈس آرم ہو کے آتے ہیں, اس پولیس کی سیکیورٹی کے اوپر اپنی لائف جو ہے اس کو شورٹی دے کے آتے ہیں کہ اندر جب ہم جائیں گے بغیر آرمز کے جائیں گے تو پولیس ان کو سیو کرے گی کسی بھی اٹیک سے. لیکن یہاں پہ وائس ورسا ہو رہا ہے, جب وہ اپنے آرمز جو ہے وہ پولیس کو دے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی ٹارگٹ کلنگز کی جاتی ہے, جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ایک عدالت جو ہے اس کو قتل کرنے کا ایک میدان جنگ بنا دیا گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. اب دوسرا جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے کہ یہ ہتھیار آرمز جو ہیں وہ کس طرح سے بخشی خانہ یا کورٹ پریمسز میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیں فار ایگزامپل بخشی خانہ میں جو وقوع ہوا ہے اس میں ایک ملزم تھا جو جیل سے لے کے آیا گیا, اس کو پولیس پریزن کی جو اپنی وینز ہوتی ہیں اس میں لے کے آیا گیا. اب جب اس میں لے کے آیا گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت تو انہوں نے چیک کیا ہوگا جب جیل سے نکلے ہوں گے کہ اس کے پاس کوئی آرم نہیں تھا. لیکن جب وہ شخص انٹر ہوتا ہے بخشی خانہ میں تو بخشی خانہ میں انٹر ہونے کے بعد میں اس کو کس طرح سے عام کیا جاتا ہے یہ چیز دیکھنے والی ہے. ملک عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور ممبر بھی ہیں, کہ اگر جیل سے تو واقعی چیک کیا جاتا ہے وہاں سے تو اسلحہ نہیں رکھا جا سکتا, کیا راستے میں رکیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ لیپس ہے, اسلحہ بخشی خانے تک کیسے پہنچا؟ دیکھیں اس میں ہم تو بینگ اے آبزرور جرنل پرسیپشن اپنا یوز کر کے اس میں اپنی آبزرویشن نکال سکتے ہیں. میری آبزرویشن اس میں یہ ہوگی کہ اس میں جو اسلحہ ہے وہ بخشی خانہ میں ہی جو ہے پرووائڈ کیا گیا ہے. آیا کہ وہ کسی پولیس والے کے ساتھ میں مل کے کیا گیا, which would be very unfortunate affair. لیکن ہو سکتا ہے کہ ادروائز سنیک کر کے لے کے گئے, اگر سنیک کر کے لے کے گئے ہیں that is the negligence on part of police officials. تو میرا اپنا یہی خیال ہے کہ کسی بھی پوسیبلٹی کو رد نہیں کرنا چاہیے. یہ رستے میں بھی عام کیا جا سکتا تھا اس شخص کو اور بخشی خانے میں بھی. لیکن ایک پوائنٹ جو مزید یہاں سے نکلتا ہے کہ اگر رستے میں ہی اس کو عام کر دیا گیا تھا تو رستے میں ہی یہ مرڈر شاید اسی وین میں, اگر وہ شخص مقتول تھا تو اسی وین میں ہی اس کو اسی جگہ پہ قتل کر دینا چاہیے تھا. تو یہ ساری پوسیبلٹیز ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. انویسٹیگیشن ان پروسیس ہے اور میں اس میں سمجھتا ہوں, میری اپنی امید ہے کہ پولیس آفیشلز ول ناٹ ٹرائی ٹو سیو دی سکنز آف دیئر کولیگز. اس میں مجھے امید ہے کہ امپارشلی اور جسٹلی جو ہے انویسٹیگیشنز کی جائیں گی اور پراپر فیکٹ فائنڈنگ کے بعد روٹ کوز جو ہے اس انسیڈنٹس کی اس کو جو ہے وہ ٹچ کیا جائے گا. ہم جو بھی بات کر لیں, کریکٹیو انالیسز از دا بیسٹ انالیسز آف اے پرابلم. کریکٹیو انالیسز یہی ہے کہ ہمیں روٹ کوز کو پکڑنا پڑے گا اور ان ساری چیزوں کو درست کرنا پڑے گا جہاں پہ وکلاء کی کوآپریشن کی ضرورت ہے. وی آر آلویز available and we have the bodies competent enough to get enforced any SOP or a requirement made as to the search of a lawyer or anyone else who is attached with the law companies. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہو, کوئی بار کا ممبر ہو, صدر ہو یا کوئی بھی ہو, سیکیورٹی چیکنگ کے بغیر جو ہے وہ اس کو عدالت میں نہ جانے دیا جائے, اور اگر کوئی پولیس والا یا کوئی وکیل بھی اس طرح کے سانے میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو ہماری کمیونٹی ہے, ہمارا تو سٹانس جو ہے وہ ہمیشہ ہی لا اینڈ آرڈر کی جو ہے انفورسمنٹ پہ رہا ہے. ہم تو چاہیں گے اگر ہمارا کوئی بھی بلیک شیپ
who is from our community and indulges in such kind of killings, he should be severely punished. اور اس کو بالکل ایز پر لا جو ہے ٹریٹ کرنا چاہیے. دیر از نو ایکسیپشن پرووائڈیڈ ان دی لا فار ڈوئنگ دی کلنگ آف اینی پرسن. اب اس میں یہی ہے کہ ہماری باڈیز اویلیبل ہیں وچ آر ریڈی ٹو کوآپریٹ. انفیکٹ ہم وہ لوگ ہیں جو اس پریمسز کو اپنا ہوم کنسیڈر کرتے ہیں, بیکاز وی اسپینڈ موسٹ آف آر لائف ان دی کورٹ پریمسز دین آر ان آر ہومس. تو اگر ہمارا ہی گھر جو ہے وہ سیف نہیں ہے, دس ول یہ ہمیں ہی الٹا نقصان دے رہا ہے, ہمیں ہی ٹارگٹ کر رہا ہے. جیسے میرے فاضل کولیگز ہیں, عرفان صاحب ہیں, سردار صاحب ہیں, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آلریڈی اس میں وکلاء جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے جا چکے ہیں, وکلاء جو ہیں ان کو قتل کیا جا چکا ہے. ہم تو کسی بھی انمٹی کی پارٹی نہیں ہوتے, لیکن اگر ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اگریوڈ ہیں اس کے. ہم اس چیز کو انیشیٹ کرنے والے ہیں کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کو جو ہے وہ انشور کیا جائے, اور جتنے بھی اچھے طریقے سے انشور کیا جا سکتا ہے ہم اس میں آگے بڑھ چڑھ کے صف اول میں کھڑے ہو کے کوآپریٹ کریں گے. ملک عدنان صاحب, آخری ایک سوال ہے آپ سے, کیا آپ نہیں سمجھتے جس طرح پوری وکلا کمیونٹی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی بااثر کمیونٹی ہے, تو یہ آپ کی اہلیت پر بھی ایک سوالیہ نشان نہیں ہے کہ ہم نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے؟ کیوں نہیں ایسا ہو رہا کہ 21 افراد جو ہیں وہ مرڈر ہو جاتے ہیں؟ آج ہم پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ڈبل مرڈر ہوا ہے اور ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہیں, ہم نے اس کا حل نکالنا اور اس کے حل کے لیے ہم پروگرام کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا آپ سجیشنز دیں گے, کیا حکومت کو کیا کہیں گے, کیا پولیس افسران کو کیا کہیں گے؟ سی سی پی او لاہور جو شیخ عمر صاحب, جن کا کہنا ہے کہ میں چند ماہ میں نیو یارک پولیس بنا دوں گا, تو نیو یارک میں تو آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ عدالت کی جورسڈکشن میں پریمیسز میں جو ہے وہ کوئی ملزم قتل کر دے. تو ناظرین کے لیے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ایک بااثر کمیونٹی ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک تو بااثر کا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, تو وہ تو الحمدللہ وی آر انفلوئنشل فار دا ریزن دیٹ وی آر دی موسٹ اویئرڈ کمیونٹی آف دس کنٹری. ہم جب اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں لا کی تمام ریکوائرمنٹس کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے. تو جب ہم لا کے سپاہی ہیں, آفیسر آف دی کورٹ ہیں, اگریوڈ ہیں, ہم کیسے ممکن ہے کہ اس سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے اپنا سٹیپ جو ہے وہ نہیں اٹھائیں گے یا ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے؟ لیکن لا کے سپاہیوں کو اگر عدالتی پریمیسز میں, اس جورسڈکشن میں, جس طرح آپ نے بھی بتایا اور ہم نے بھی دیکھا, قتل کر دیا جاتا ہے, تو ایک عام انسان جو ہے تو قتل و غارت تو پھر بڑھے گی. اس کے لیے کیا سٹیپ لینا چاہیے؟ دیکھیے, جو لا کو انفورس کرنا ہوتا ہے دیٹ از دی ریسپانسبلٹی آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز. ایجنسیز اگر کسی بھی سٹیک ہولڈر کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیں تو اس سٹیک ہولڈر کی لیگلی دے آر باؤنڈ ٹو کوآپریٹ ود دی انفورسمنٹ ایجنسیز. ہم تو تیار ہیں, اور ہم بالکل تیار ہیں. ہم تو اپنی جانوں کو جو ہے وہ ایٹ سٹیک رکھ کے بینگ موسٹ پرون community to these target killings, ہم اس کے باوجود ہم جو ہیں کورٹس میں آتے ہیں, اپنی ڈیوٹیز پوری کرتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ انفارچونیٹلی شاید انفورسمنٹ اتھارٹیز جو ہیں they are lacking the spirit to enforce the best of the arrangements which are required. جہاں تک نیو یارک پولیس کی بات ہے تو میں تو یہی کہوں گا, being a student of law as well as being a student of being a lead auditor in many of the legal management systems, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے تمام ارینجمنٹس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں سچویشن کو, تو تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود بھی کرنی چاہیے, ڈپارٹمنٹل لیول پہ بھی کرنی چاہیے, اور سر جوڑ کے بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر بھی کرنی چاہیے. ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں, وہ اس چیز کو سپروائز کرتے ہیں ان لائزون ود دی انفورسمنٹ اتھارٹی. گاہے بگاہے ہم تھرو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور ڈائریکٹلی انفورسمنٹ اتھارٹیز جو ہیں ان کو ہم ملتے رہتے ہیں. انفیکٹ ہم نے بہت ساری ڈیمونسٹریشنز اور ایجیٹیشنز بھی کی ہیں بیفور سیکٹریٹ, جو لاہور سیکٹریٹ ہے وہاں پہ سی ایم ہاؤس کے باہر ہم نے ڈیمونسٹریشنز کی ہیں, اور جو ہے حکومت سے, اپنی سٹیٹ سے, اپنی انفورسمنٹ اتھارٹیز سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہاں پہ ارینجمنٹس کو بہتر بنائیں. اور انفیکٹ ہم نے اس میں سٹرائکس بھی کی ہیں جس میں
ہمارے ساتھ ہماری آنریبل عدلیہ نے مل کر کورٹس کو جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کیا, جو کہ انفارچونیٹلی ایک وکیل کے لیے بھی ایک مشکل کال ہوتی ہے, لیکن ہم نے شٹر ڈاؤن کیا اسی لیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ایجیٹیٹ کر کے یہ سوئے ہوئے ہمارے جو بڑے ہیں, ہماری اسٹیٹ فنکشنریز ہیں, وہ جاگ جائیں. لیکن آئی تھنک کہ ابھی تک جو ہے وہ خواب خرگوش سے شاید چیزیں ملک باہر نہیں عدنان نکلی. صاحب, ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ میٹل ڈیٹیکٹر جو ہوتا ہے وہ خراب ہے اور اس سے چیکنگ کی جا رہی ہے اور صرف ایسے کر کے اس کو اندر بھیج دیا جاتا ہے. کیا کبھی کسی سانحہ سے پہلے بھی کسی پولیس آفیسر نے یا آپ جیسے سینئر وکلا نے سیکیورٹی چیک کی ہے, یا ہم کسی منتظر ہوتے ہیں کیونکہ 2-4 قتل ہو جائیں پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس طرح کی چیکنگ پہ جو ہے وہ بات کریں گے؟ اور وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر 4 پولیس اہلکار میٹل ڈیٹیکٹر لے کے, وہ بھی خراب, اور بے شمار جگہوں پہ دیکھا گیا ہے واک تھرو گیٹ لگی ہوتے ہیں لیکن کئی جگہ پہ خراب بھی ہوتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملزمان جو ہیں جن کے لیے ایزی اپروچ بن گئی ہے ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ ہمیں چیک کریں گے لیکن کوئی آواز نہیں آئے گی, اسی لیے وہ اسلحہ لے کے بخشی خانے تک پہنچ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ادھر کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یو آر ویری ویل انفارمڈ پرسن, کہ آپ نے اپنی تمام جو ہے اس میں پروب کر کے آئے ہیں, اور پروب کرنے کے بعد میں آپ نے خود اس سچویشن کا احاطہ کیا. بینگ اے رسپانسبل سٹیزن آف دس کنٹری آپ نے اپنا رول پلے کیا. سیکنڈلی میں بھی چاہوں گا کہ میں اپنا رول پلے کر سکوں اس میں. دیکھیے جو تو سیکیورٹی سچویشنز ہوتی ہیں یہ تو اوبویسلی کنٹرول کرنے کے لیے پرسنلز کی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور انجینئرنگ ارینجمنٹس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. تو جہاں تک تو لوگوں کی بات ہے تو ہمارے پولیس آفیشلز تو اویلیبل ہیں, ایون ہمارے ایس پی سیکیورٹی ہوتے ہیں, ڈی ایس پی سیکیورٹی ہوتے ہیں, جو کہ کورٹ پریمیسز کی سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کو میک شور کرنے کے لیے یہاں پہ اپنے فرائض انجام دہی کے لیے اپوائنٹ کیے گئے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ شاید ہم فرسودہ نظام میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہی آپ والی بات کہ جب تک کوئی چیز سر سے پانی گزر نہ جائے تب تک ہم اپنی نیند سے باہر ہی نہیں نکلتے. تو ہمیں آئی تھنک جو ہے وہ لمٹس آر آلریڈی کروسڈ, بہت ساری جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہائیسٹ لیول کی جو ہماری فنکشنریز ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں, انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں, ان سب کو جو ہے خیال کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ ججز کو, کورٹ کے دیگر عملہ جات کو, وکلاء کو, سائلین کو وہاں پہ آپ ان کی جانوں کو جو ہے سیکیور کریں گے. یہ سوال ایسا ہے جو آپ بھی پوچھ رہے ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی پوری انتظامیہ کا, ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ کوشچن آپ بھی اٹھا رہے ہیں اور ہماری آواز میں جو ہے آپ ایک جان پیدا کر رہے ہیں. تو یہ سوالیہ نشان ہے, سب لوگوں کے لیے ہے. اس کا جواب جو ہے وہ ہم سب لوگ دینے کو تیار ہیں. اس جواب جو ہے, اس کا سولوشن جو ہے وہ نکالنے کے لیے ہم بینگ اے اسٹیک ہولڈر اس میں اپنی پوری ایفرٹس دینے کو تیار ہیں. لیکن جن لوگوں نے ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سردار اویس عباسی, ملک عرفان کھوکھر, ملک عدنان کھوکھر ایڈوکیٹ, تینوں سینئر ممبران ہیں. آپ نے ان کی بات سنی, ان کا نقطہ نظر جانا کہ یہ قتل و غارت کیسے رک سکتی ہے. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کچھ ایسے ملزمان بھی پولیس نے گرفتار کیے ہیں جنہوں نے عدالت کے باہر جو ہے وہ قتل و غارت کی ہے. ہم ان سے بھی بات کریں گے اور پولیس افسران سے بھی بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ آخر یہ قتل و غارت کیسے رکے گی.
دینا چاہیے. ہر بندے کو یہ ضروری ہے کہ کسی کی جان بچ جائے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اگر کسی بندے نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ میرے اللہ کا فرمان ہے, میرے اللہ کا حکم ہے کہ جو ہے نا ایک انسان کو قتل کرو گے تو پوری انسانیت. اچھا عبداللہ پاشا صاحب, آپ بڑے سینئر پولیس آفیسر ہیں, ہم نے 25 سال کرائم رپورٹنگ کی ہے, میں نے بھی آپ کو دیکھا ہے, بہت بہت بڑے آپ نے دہشت گرد بھی پکڑے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب 3 لیئرز پہ سیکیورٹی ہو تو پھر بخشی خانے تک ملزم جو ہے وہ اسلحہ لے کے کیسے پہنچ جاتا ہے؟ وہ پولیس کی جو نیگلیجنسی کی وجہ سے, پولیس کی ملی بھگت. کچھ گندے آنڈے ہوتے ہیں جو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی نوکری کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں, سینئر کی عزت بھی برباد کرتے ہیں. سمجھ لیں اس کی سستی, سمجھ لیں یہ, سمجھ لیں بددیانتی, سمجھ لیں کسی پارٹی کے ساتھ اس کا ملوث ہونا, سمجھ لیں, ادروائز نہیں پاسبل. اچھا عبداللہ پاشا صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور ہم نے بھی دیکھا ہے, یہ تمام شہریوں کے بھی سامنے کی بات ہے کہ بے شمار دفعہ ایسا واقعات ہوا ہے. بلکہ آج ہم لاہور بار کے سینئر ممبران کے ساتھ بھی موجود تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بہت کوآپریٹ کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی وکیل بھی اس طرح کے واقعہ میں ملوث ہو تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو. لیکن یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ وکلا حضرات ہی اپنے ملزمان کو, اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے عدالتوں میں نظر آتے ہیں کہ ان کو جانے دیں. تو جیسا کہ آپ نے بھی کہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی لیبز پولیس پہ سارا ڈال دینا جو ہے وہ کیا درست ہے یا وکلا بھی جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے. جو سینئر وکلا ہے نا وہ قانون کی پاسداری بھی کرتے ہیں اور پولیس کی بھی عزت کرتے ہیں, عوام کی بھی عزت کرتے ہیں, ایسا رسک بھی نہیں لیتے. جو نئے وکلا صاحبان ہیں جن کا کئیوں کے لائسنس بھی جعلی ہیں, وہ جو ہے نا وہ ایسی پرابلم پیدا کرتے ہیں. وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ پولیس والے نے ایسے کیا ہے. وہ باہر کسی دوسری جگہ پہ تو ان کی چل نہیں سکتی. کچہری میں وہ شیر ہوتے ہیں, وہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم منافدہ ہیں, یہیں جو ہے نا ہمارا سکہ چلتا ہے, یا پولیس ہمارے ساتھ نہیں کر سکتی, اگر کرے گی تو وہاں ہم پولیس کے گلے پڑیں گے, 2 اکٹھے ہو جائیں گے, 4 اکٹھے ہو جائیں گے, 10 وکلا اکٹھے ہو جائیں گے. پھر وہ جو ہے نا وکلا اتحاد کا مسئلہ بن جاتا ہے, ان کی یونین کا مسئلہ بن جاتا ہے, ان کی پریسٹیج کا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو ادروائز اتنی پولیس جو ہے نا لاپرواہ نہیں ہے. پولیس سے جتنا احتساب پولیس کا ہوتا ہے اتنا کسی محکمے کا نہیں ہوتا. ہر وقوعے کے بعد انکوائری ہوتی ہے, اس میں کئی بندے ڈسمس ہوتے ہیں, کئی گھروں کو جاتے ہیں, کئیوں کی نوکری کٹتی ہے, کئیوں کو سزا ہوتی ہے, کئی جیل میں بھی جاتے ہیں. عبداللہ پاشا صاحب, آپ نے تقریباً جو ہے وہ 35-40 پولیس مقابلوں میں جو ہے وہ بندے دہشت گرد تک بھی مارے ہیں جو ہمیں پتہ ہے. تو پولیس واقعی بڑا کام بھی کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدور جو ہیں سپریم کورٹ بار, پنجاب بار کونسل لاہور, ہائی کورٹ بار, ان کے جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کو متفقہ اور مشترکہ طور پر کوئی ایسا انیشیٹو لینا چاہیے, کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کے وکیل ہیں جو پوری قوم جو ہے وہ اس کو بدنام کر رہے ہیں, اپنے پورے کمیونٹی کو بدنام کرتے ہیں, ان کے باقاعدگی سے جو ہے وہ چیک کیا جائے اور جو ایسے ہیں ان کو باہر نکالا جائے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے, یہ ہونا چاہیے. ادروائز ہماری سوسائٹی کی اتنی پور پوزیشن ہو گئی ہے کہ صحیح پوچھیں تو کوئی ڈر خوف نام کی چیز نہیں ابھی رہی. ڈاکو بھی دلیر ہے, ہر چیز دلیر ہے. جو سرکاری ادارے ہیں نا وہ ڈرے ہوئے ہیں. جب تک یہ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے, جب تک یہ ہمارے خلاف جانے کی بجائے یہ ہمارے ساتھ نہیں ڈٹیں گے, نہیں کھڑے ہوں گے, تو ظاہر ہے پولیس نے بھی ایک لمٹ میں رہنا ہے. یہ چور ڈاکو جو ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو کسی مہذب طریقے سے سمجھایا جائے تو یہ ایسا کوئی طریقہ ہے, یہ سمجھ جائیں. یا میری بات سنیں, مہذب طریقے اتنی انہوں نے ڈکیتیاں کی ہوتی ہیں, کیا یہ 14 دن کے ریمانڈ میں ایک مہذب طریقے کے ساتھ یہ ریکوری دیتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ریکوری لوگ غریب لوٹے ہوتے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں خدا کی قسم جو واردات کے دوران کسی شریف شہریوں کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, تو ان کو جینے کا 1 سیکنڈ بھی حق دینا چاہیے. بہت شکریہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. عبداللہ پاشا صاحب, آخری سوال, ایک نیا سال قریب تر ہے, تو آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ تھا جو ریز کیا آپ نے کہ بائیو میٹرک چیکنگ جو ہے وہ نہ صرف سرچ آپریشن رات کو بلکہ دن کو بھی روٹین میں کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل کرنی چاہیے. اگر یہ پولیس اس کو روٹین بنا لے, عادی ہو جائے اس کی, تو پولیس کی پرابلم بہت حد تک ختم ہو جائیں گی.
اور انشاءاللہ کرمنل جو ہے نا وہ گرفتار بھی ہوں گے. سڑک پہ چڑھنے سے بھی ڈریں گے کہ یار میرا انگوٹھا لگ جائے گا. اور کبھی بھی کسی کرمنل کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کا ریکارڈ لازمی بنانا چاہیے. اور جو بھی جس کا بندے کے ساتھ زیادتی ہو اس کی رجسٹریشن ضرور ہونی چاہیے ڈکیتی کے سلسلہ میں, تاکہ کل کو وہی ملزم پکڑا جاتا ہے وہ چلان ہو, باقاعدہ اس کا ریکارڈ ہو, اور کل کو روڈ پہ آتا ہے اس کا اگر ہم تھم امپریشن لگواتے ہیں تو اس کا سارا ریکارڈ آ جائے, اور اس کو پھر ہم پابند کریں, اس کو بھی آئندہ دیبار بھیجیں اس کو. جی بہت شکریہ. اور کئی وارداتوں میں اس کے جو ہے نا وہ فنگر پرنٹ میچ کر دیں گے تو اس میں ہمیں آسانی ہو جائے گی, ہمارے وارداتیں بھی ٹریس ہو جائیں گی. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا اور دیکھا بھی کہ عبداللہ علی پاشا جو انچارج ہیں سی اے کے, انہوں نے بڑی ہی دلیرانہ گفتگو کی ہے. ناظرین دو نوجوانوں کو جو قتل کیا گیا, ان دونوں کی مائیں جو حقیقی بہنیں بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قیامت صغریٰ کا منظر دیکھا ہے دونوں نے. دونوں نوجوان جو ہیں وہ بیرون ملک تھے اور پاکستان آتے ہی ملزمان نے ان سے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ مانگا, توان طلب کیا ان سے اور بھتہ طلب کیا, نہ دینے پر دونوں کو قتل کر دیا گیا. ہم ان کے گھر والوں سے بات کریں گے. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں جی آپ بتائیے گا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کتنے دن پہلے جو ہے وہ سعودیہ سے واپس آیا تھا؟ میرا دبئی رہندا سی, نمان بیٹا سی میرا. تقریباً 8-10 دن پہلے بقرہ عید تے پہلے آیا گھر, تے 8 دن بعد میرا بڑا بیٹا زاہد آیا. 8-10 دنوں کا فرق پیا انہاں نوں. آ کے میرا بیٹا باہر ہی بیٹھا ہے. آ کے انہوں نے 5 لاکھ کا دیتا ہے, 5 لاکھ روپیہ دو. نہیں اسی غریب لوگ کتوں دئیے. سب نوں پتہ ہے کہ دیکھو سال تے ہو چلا ہے, باہر بھی نہیں کاروبار ہے گے, جب پاکستان نہیں باہر بھی نہیں جائے گے. اندر بچے بیٹھے روندا سی, میرا بچہ تو چھوٹا سی, امی میں پاکستان آنا. میرے بچے نے کہا امی جی آن دو انہوں نے. اسی کولوں پیسے دے کے ٹکٹ لے کے پاکستان بلایا. امی 1 مہینے کی چھٹی آنی مینوں آن دو. میرا پتا اتنے بھی روندا سی جے. میں کہ چلو بیٹا آ جاؤ. ہے آندیا ساری بقرعید تے دوویں بچے آئے نے باہروں. سعودیہ وڈا سی میرا زاہد, یہ میرا نمان بیٹا سی. اسی دوویں بھੈਣਾਂ واں. ساڈے ویکھو کہ ساڈے تے کی ظلم کیتا گیا ہے. انہاں نے 5 لاکھ روپیہ منگیا, ساڈے کول نہیں ہے گا. تے شام پئی تے ساڈے بچے دوواں بوئے چ ماواں کس طرح برداشت کرنا. دوواں بچیاں نے تڑفدیاں ماواں نے ویکھیا سی کس طرح برداشت کریے. ساڈے تے ظلم ہوئے. ساڈا انصاف سانوں دو. اسی انصاف لینا چاہنے, سانوں انصاف دو. جتوں تک ہو سکتا سانوں انصاف دو. ناظرین ہمارے ساتھ دوسرے جو نوجوان جاں بحق ہوا, جسے قتل کیا گیا, اس کی والدہ بھی موجود ہیں. اور یہ آپس میں دونوں حقیقی بہنیں ہیں اور دونوں جو ہیں وہ خالہ زاد بھائی تھے جنہیں قتل کر دیا گیا. السلام علیکم. ماں جی آپ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ زاہد. تو زاہد کتنے دن پہلے جو ہے وہ وقوعے سے کتنے دن پہلے وہ باہر سے آیا تھا؟ 28 تاریخ کو آیا. اور ہمیں یہ بھی سننے میں آیا کہ 10 ماہ قبل جو ہے اس کی شادی کی تھی آپ. ہاں جی 10 مہینے ہو گئے شادی کی تھی. تو ملزمان کا کوئی ان سے تنازع اور بھی تھا یا صرف انہوں نے بھتہ مانگا ہے اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا دونوں کو؟ صرف پیسے ہی منگے نا. تو میرا بیٹا اپنی بیوی لین گیا ہے, تو آیا یہ 10 منٹ نہیں ہوئے اندر گئی ہے تو انہوں باہر کھلو گیا. انہوں نے آ کے دوواں جنے نے, ایک انہوں نے مار دیتا ایک انہوں نے مار دیتا. سانوں تو پتہ ہی دروازے دے گئی کھلوتا ہے, ایک نے اندر پیر رکھے ایک نے باہر رکھے, دونوں نے مار دیتا. آپ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ ساڈا انصاف سانوں بس دینا. جویں ساڈے بچے مارے نے اس نے انہاں نوں مارو. یعنی جو ملزم ہیں ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. ہونی چاہیے مر کے ہن بس اسی تو یہی کہہ سکتے ہیں ساڈا انصاف سانوں بس ملے. اچھا ماں جی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو ملزم گرفتار ہوئے ہیں یہ اس علاقے میں اور بھی اس طرح کی وارداتیں کر چکے ہیں. بہت ہی آ جاندے نے چھوٹ کے 4 سال 5 سال وچ آ جاندے نے. آ کے آندے سارے یہی کام کرنا انہوں نے. پیسے منگنے نہیں دینا, انہوں نے مار دینا. آ کے اور بھی کافی لوگوں نے ماریا. انہوں نے ماواں دے دل بڑے دکھائے نے انہوں نے. جی بالکل ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے 4 قتل کیے ہیں. کیتے نے. اے فروز والے جی کیتا, ایک وامیہ کو نہیں کیتا, ایک ادھر کالختائی موڑ اوتھے کیتا وے. اگر اتنے خطرناک قسم کے ملزم ہیں تو جو آپ کی متعلقہ پولیس ہے تھانہ فیروز والا کی, کیا ان کے نوٹس میں نہیں ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں بھائی جان ساڈے نال بہت تعاون کیتا. انہوں نے بہت تعاون کیتا. انہاں بھائی جان نے انہاں دا نام نہیں آتا, انہاں نے بہت تعاون کیتا. انہاں نے 3 مہینے ہو گئے نے ساڈے نال تعاون کردے نے. پھر ٹی پی او صاحب نے اسی شیخ پوری پیش ہونے, انہاں نے بہت تعاون کیتا ساڈے نال.
ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। नाज़रीन, आपने सुना दोनों माएँ जो हैं वो गमज़दा हैं, अफसरदा हैं, उनसे बात भी नहीं की जा रही। दो नौजवान बेटे जो हैं वो दोनों बहनों के जो कज़न थे आपस में, खालाजाद भाई, दोनों को सिर्फ मेरा तो बच्चे नहीं समझाए, छोटा जी वही मेरा सिर दर्द सारा बनया सी। बस मेरा मियां ने भी 8 साल हो गए फौत होए ने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से इन दोनों बहनों का, इन दोनों माओं का मुतालबा है कि मुल्ज़मान जो हैं वो बड़े बाअसर हैं और वो बहुत ही जल्दी जेल से छूट जाते हैं। इस डबल मर्डर से पहले भी वो 2 कत्ल कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ज़मानत करवा ली थी, लेकिन इस बार जो है वो उनको सज़ाए मौत होनी चाहिए। सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब जो वसीम अकरम प्लस है, और उनका कहना है कि क्राइम का ग्राफ जो है वो नीचे लाने तक हर हाल में, हर हद तक जाएंगे। ये उनके लिए भी एक पैगाम है 2 माओं का जिनके घर उजड़े हैं, जिनके 2 नौजवान बेटे जो हैं वो कब्र में जा चुके हैं। एक की वालदा जो हैं वो अपने बेटे की शादी करने की तैयारियां कर रही थी, जबकि दूसरी वालदा जो है उन्होंने 10 माह कबल जो है वो अपने बेटे को सेहरा लगाया था। तो ये क़यामत सुगरा का मंजर इन्होंने देखा है। वज़ीर आला पंजाब से इनका मुतालबा है कि वो मुल्ज़मान को सज़ाए मौत तक जो है वो पहुँचाएँ। 2 खालाजाद भाइयों को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान जो गिरफ्तार हो चुके हैं, हम उनके साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने इस तरह क्यों किया। और 2 नौजवान भाइयों को, जिनमें से एक की 8 माह कबल शादी हुई थी जबकि दूसरे की शादी तय हो चुकी थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों को बेदर्दी से जो है वो घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। दोनों मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अली हमजा। और तुम्हारा क्या नाम है? शराफत अली। तुम दोनों ने ये दोनों भाइयों को क्यों कत्ल किया है? सर मैंने किया, इसने नहीं किया। वो ऐसे हुआ कि गली में से ये गुजरा था दवाई लेने वालदा की, तो जो पहले फोत हुआ ना नुमान, उसने कहा इसको कुड़ी डाली, इसने देखा कि यार क्या हुआ देखता है, उसने बोला मैंने मुंह छुपा ला। एनी उन्हें गल की थी सारे हथों बत्तियों पे। सर उन्होंने को पहले लिया था पिस्तौल से, तो मैं घरों लैके आया सर जी, घरों लैके आया तो उन्हें जो लड़ते पे सी तो अचानक मेरे को चल गए ने, तो उन्होंने लग गए ने। ऐ नहीं सी होती। कुरी क्या होती है? ये तो बड़ी फजूल सी चीज है। अब आप लोगों ने 2 अफराद को कत्ल किया है, 2 भाइयों को, तो आपको लगता नहीं है कि आपको भी सजाए मौत होगी? सर वो तो होनी है, जो गुनाह किया तो वो सजा मिलनी है सर। तुम बताओ, तुम इसके क्या लगते हो? जी दोस्त। तुम तो अच्छे भले सियाने लगते हो, तो तुमने इसको नहीं बताया कि यार हम कत्ल करने जा रहे हैं? मैं ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। तुम्हारा पिस्टल भी ये अपने घर से लेके आए? नहीं मेरे पास है ही नहीं था। वो जो मदई हैं वो कह रहे हैं कि दोनों ने फायरिंग की है। सर जी वो झूठ बोल रहे हैं, उन दोनों के पास पिस्तौल थे। जी सर ऐसे ही है, उन दोनों के पास है, ऐसे इसके पास नहीं था, मैं घर से लेके आया। अच्छा, उन दोनों के पास पिस्तौल थे तो उन्होंने क्यों नहीं चलाए? आप दोनों में से किसी को गोली क्यों नहीं लगी? सर उन्होंने से चले नहीं आए, हमसे वैसे चल गए हैं। तुम क्या कहते हो? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਵੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਵੀਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਇੰਨੇ ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਨੌਵੀਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਦ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਹਮਦਾ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖਲੋਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਮਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ये तुम्हारा जो है वो मोहल्लेदार है और तुम्हारे छोटे भाइयों की तरह है, क्या तुमने इसे नहीं समझाया कि बेटे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बल्कि तुमने उसे खराब किया है मजीद? सर जी मैं नहीं खराब किया। अच्छा, ये तो 2 मर्डर हो गए, इसके अलावा जो सीए का रिकॉर्ड है उसमें भी 2 आपके ऊपर और भी कत्ल हैं, वो किसने किए हैं? नहीं वो नहीं है मेरे ऊपर, उसमें हाँ हमजा तुम बताओ। सर मेरे पे तो है, वो पहले भी सर झूठा हुआ सा, उसके वालदा जो है ना, जो इम्तियाज है उधर अंदर भी, अभी भी वो अंदर है। हाई कोर्ट सलीम शाख ने शेख साहब ने लिखी थी, मेरी सिफारिश उन्होंने की थी और मेरी जमानत भी उन्होंने उठाई है। तो वो क्या तुम कोई नशा भी करते हो? ना सर। इससे पहले जो 2 कत्ल किए हैं तुम्हारे साथ और कौन मुलजम था? सर मैंने तो पहले कोई भी नहीं, सिर्फ एक वो अंदर ही है, एक ही हुआ है, मैंने दूसरा कोई नहीं किया। ये दूसरे अभी हुए हैं, पहले तो एक था, वो मैं राना मुफ्ती आसन ने तशवीश की थी, उनमें सर बेकसूर ही हूँ मैं उधर। तुमने 2 भाइयों को मारा है अपने साथी से मिलके, तो अभी तुम्हारी क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है, कोई दुख हो रहा है कि मैंने 2 अपने मोहल्लेदार जो है उनको कत्ल कर दिए? जी सर ओके हो रहा, गलती तो हुई है बस,
کوئی بات اس سے پہلے بھی تم نے غلطی کی ہے, کوئی بات کیا نہیں ہے, تمہیں نہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ تم نے 3 بندے قتل کر دیے؟ سر ہے کیوں نہیں ہے, ابھی رب سے معافی مانگ رہے ہیں, کیوں نہیں مانگ, غلطی تو ہو گئی بس. تم بتاؤ, تمہاری شکل سے لگ رہا ہے کہ تم نے اور بھی لوگوں کو بڑا خراب کیا ہوگا, کیوں ایسے کرتے ہو, کیوں قتل کیے ہیں؟ 4 قتل کے پرچے ہیں تمہارے اوپر. جی نہیں میں نہیں کیتے گے. کیا تم کرواتے ہو؟ نہیں سر جی میں آنے والا نہیں ہے گا. کیا کام کرتے رہے ہو تم پہلے؟ پرنٹ پیپر کٹنگ دا پیپر. 4 قتل کے 4 جھوٹے پرچے ہیں تمہارے اوپر. سر جی بری ایک پرچہ تھا مامیا کو کا, وہ بری ہو گیا ہائی کورٹ سے. وہ بھی تو قتل کا ہی پرچہ تھا نا تمہارے اوپر. وہ تمہارے اوپر جو بھی قتل کا مقدمہ ہو رہا ہے وہ ناجائز ہو رہا ہے. جی بری ہوا تھا اس میں ہائی کورٹ میں. کیا بدماشی کرنی ہے تم نے؟ نہیں سر جی. تمہارے گھر والے جو ہیں وہ مقتولین کے لواحقین کو دوبارہ دھمکا رہے ہیں کہ ہم آپ کے اور بھی مار دیں گے, ہم اپنے بھائیوں کو باہر لے آئیں گے. تم ان کو سمجھاتے نہیں ہو؟ سر جی وہ اینے لے ہے گے نہیں, وہ میڈم مزدوری کرنا دینے. تو تم نے محنت مزدوری کیوں نہیں کی؟ تم بھتہ لینا شروع ہو گئے ہو, قتل و غارت شروع کر دیے, ڈکیتی کر رہے ہو. سر جی کوئی پتہ نہیں تھا, کوئی ڈکیٹی نہیں کی تھی. تو یہ جو ریکارڈ ہے پولیس کے پاس, یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے خود بنایا ہے؟ پتہ نہیں. ناظرین آپ نے دیکھا 2 نوجوان بھائیوں کو قتل کرنے والے ملزم جو ہیں وہ یہ آپس میں باپ بیٹا بھی ہیں. اس ملزم نے اس کی ماں سے جو ہے وہ کچھ ماہ قبل جو ہے چند ماہ قبل نکاح کیا, اور اس لحاظ سے یہ دونوں باپ بیٹا بھی ہیں. اور خاص کر یہ جو ملزم ہے یہ اس کو اس طریقے سے لے کے گیا وہاں پر, موٹر سائیکل پہ ساتھ بھی تھا, اور مدعیوں کا کہنا ہے کہ ان دونوں نے فائرنگ کی ہے. جو نوجوان دونوں لڑکے جاں بحق ہوئے ہیں, قتل ہوئے ہیں, ان کے یہ نامزد ملزم ہیں, گرفتار ہو چکے ہیں, اور ان کو ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیے ہیں. ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تفتیش کس حد تک کی گئی ہے یہ بھی آپ نے جانا ہے پولیس افسران سے. جو سرچ آپریشن کیے جاتے ہیں برائے نام سرچ آپریشن کرنے کی بجائے اگر باقاعدگی سے بائیو میٹرک سرچ آپریشن کیا جائے, اور کم از کم روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سینکڑوں روڈ پہ جاتے ہوئے بھی لوگوں کو چیک کیا جائے, تو کوئی شک نہیں ہے کہ کئی اشتہاری اور کئی ملزمان جو ہیں جو بہت سے جرائم میں ملوث ہیں وہ نہ صرف پکڑے جائیں گے بلکہ جرائم کا گراف بھی جو ہے وہ نیچے آئے گا. اور جو ریسنٹ وقوع ہوا, یا جتنے بھی رواں سال 21 افراد جو ہیں وہ عدالتوں کی جورسڈکشن میں, اخاتوں میں, بخشی خانوں میں مارے جا چکے ہیں, اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ کئی جس طرح ہر جگہ پر جو ہے وہ گندے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو پولیس میں بھی, محکمہ پولیس میں بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے. اس کو باریک بینی سے تفتیش کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اگر اس طرح کا کوئی بھی ملزم ہو جو محکمہ پہ نام پر جو ہے وہ دھبا ہے, تو اس کو فوری طور پر نہ صرف گرفتار کرنا چاہیے بلکہ اسے بھی انہی ملزمان کی طرح جو ہے ان کا ساتھ دینے پر سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اپنے میزبان شراز نثار کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.